बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कौन हैं, 2008 में कहां थे, इस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, इमरान खान के पड़ोसी ने क्या अहम इंकशाफात किए और इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात, क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान इमरान खान के इस फैसले से खुश हैं। आपके बड़े बड़े सवालात हमारे इनबॉक्स में, और फिर कुछ रिसर्च, कुछ तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। क्या इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद करके जुआ खेला है, और बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक क्यों कर जोड़ा जा रहा है जमात इस्लामी और MKM के साथ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि बैरिस्टर गौहर खान का नाम आज उस वक्त सामने आया जब 48 घंटे कबल इमरान खान की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया, और फिर गुज़श्ता चंद रोज से एक इबहाम मौजूद था कि क्या वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं या नहीं, और क्या वो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन के अंदर या नहीं। और फिर आज इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से वजाहत कर दी गई, और फिर हैरान कुन तौर पर बैरिस्टर गौहर अली का नाम सामने आया। तफसील उन्होंने कुछ यूँ बताई कि उनकी इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ जेल में मुलाकात हुई, जहां उन्होंने कानूनी मशावरत करते हुए ये पूछा उनसे कि क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं, और अगर वो इसमें हिस्सा लेंगे तो इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है या नहीं। बड़ा अहम सवाल था ये, और बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि इस बारे में हम इमरान खान के केसेस का जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन इससे इलेक्शन को कलअदम करार देने का मौका मिल सकता है, जो वो नहीं चाहते। इसलिए इसे अहम फैसला करार दिया जा रहा है। इसलिए इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को निगरान चेयरमैन PTI नामजद करने का फैसला किया। लेकिन आखिरकार बैरिस्टर गौहर अली खान ही क्यों? क्योंकि इससे पहले एक दिन अलीमा खान साहिबा के खिलाफ नारे लगे थे। इमरान जो है जो कुछ पोस्टर उठाए थे कुछ नामालूम लोगों ने, जो कि बुशरा बीबी के हक में और अलीमा खान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उससे एक रोज कबल बुशरा बीबी की गाड़ी रोककर उनके खिलाफ नारे लगाए गए। ये सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही थी, कन्फ्यूजन थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, या कुछ लोग इन इख्तलाफात को जो है वो इख्तलाफात का तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बैरिस्टर गौहर अली खान आगे आए, उन्होंने कहा जनाब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इमरान खान का कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं निगरान चेयरमैन हूं, इमरान खान का नुमाइंदा हूं, नामजद हूं, जानशीन हूं, उस वक्त तक रहूंगा जब तक इमरान खान वापस नहीं आएंगे, और PTI का नज़रिया और जिद्दोजहद वही रहेगी। फिर नए पार्टी चेयरमैन की नामजदगी के फौरन बाद ये सवाल पैदा हो गया पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, आम आवाम के अंदर। आप भी कई लोग कमेंट करके ये सवाल पूछते नजर आए कि आखिरकार ये बैरिस्टर गौहर अली खान जिनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, ये आखिरकार हैं कौन। और फिर इस हवाले से कुछ तफसीलात हमने आपके लिए इकट्ठी की, आपके सवालों के जवाबात देने के लिए। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, और उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बोनीर से, और तहरीक इंसाफ से कबल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, और सन 2008 के आम इंतखाबात में वो तीर के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं, और फिर वो तवील अरसा उसके बाद फिर सियासी मैदान से दूर रहे, सियासी जमातों के मुकदमात में वकील के तौर पर वो पेश होते रहे। और बैरिस्टर गौहर की अगर एजुकेशन के ऊपर बात की जाए तो बरतानिया की वाल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से LLB और वाशिंगटन सिविल ऑफ लॉ से LLM किया, और कई अरसे तक वो एतजाज एहसन एंड एसोसिएट्स के साथ वाबस्ता रहे। एतजाज एहसन की बराह रास्त निगरानी में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी बराह रास्त निगरानी में वो वकालत करते रहे। 2018 से में कुछ ना कुछ उनका हमारे साथ भी ताल्लुक, जब मैं जंग जियो ग्रुप के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, और CJ की मूवमेंट थी, वकला मूवमेंट जिसे कहा जाता था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, उस वक्त वो एतजाज एहसन के मामून वकील के तौर पर पेश होते रहे, अदालतों के अंदर खासे एक्टिव थे।
2007 میں وکلا تحریک میں پیش اور مقدمہ لڑنے میں اعتزاز احسن کے معاون، لیکن بعد میں پھر وہ وکلا سیاست میں زیادہ فعال نہیں رہے۔ اچھا، پھر گزشتہ تقریباً 1 سال سے وہ عمران خان کی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہے۔ ذمہ داری ان کی تمام قانونی امور کو دیکھنا ہے۔ پارٹی کے قانونی امور پر وہ فوکل پرسن بھی ہیں۔ ابتدائی طور پر بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اور عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات کی پیروی کیا کرتے تھے، مگر پھر جب تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہوئی تو ایسے میں جہاں ان کے چیلنجز میں اضافہ ہو گیا، وہیں پارٹی میں ان کی اہمیت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ تو جو مختصر تعارف سامنے آتا ہے وہ جناب کہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، KPK کے ضلع بونیر سے تعلق۔ 2015 میں وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، لیکن 2022 میں تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کی۔ پہلے PTI سے پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ 2008 میں الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور برطانیہ کی ولورہمپٹن یونیورسٹی سے LLB، امریکہ میں واشنگٹن سول آف لا سے LM کیا۔ اچھا، وہ خود کو ایک سیاسی کارکن سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی کارکن کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ درست بات ہے، کیونکہ وہ 2008 کے انتخابات میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے حصہ لیا تھا تو بہت کم ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے۔ پھر انہوں نے خاموشی سے اس جماعت سے دوری اختیار کر لی اور پھر ان کے مطابق یہ اہم معاملہ ہے، اہم ان کا موقف ہے کہ تحریک انصاف میں ان کی شمولیت کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی پارٹی ہے اور ہر قابل بندے کے لیے یہ پارٹی ہے۔ اور 2008 میں جب انہیں معمولی مارجن سے شکست ہوئی تو ان کے پاس 2 آپشن تھے بقول ان کے۔ ایک تو وہ سیاسی طور پر جدوجہد جاری رکھیں، انتخابات میں کامیابی حاصل کریں، یا پھر کارپوریٹ اور آئینی امور پر وکالت کر کے لوگوں کی خدمت کریں۔ انہوں نے دوسرے آپشن کو چنا اور وہ وکالت میں مگن ہو گئے۔ لیکن پھر جب تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایکٹیو ہوئی تو وہ سیاسی جماعت سے کیونکہ ان کا تعلق تھا تو پھر وہ دور نہ رہ سکے، لیکن اس سے پہلے وہ تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں کے مقدمات میں بطول وکیل جو ہے وہ پیش ہوتے رہے ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام ANPP کے میب کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے وکیل کے طور پر بھی ماضی میں وہ پیش ہوئے۔ 2015 کے بعد زیادہ تر وہ PTI کے مقدمات میں پیش ہوتے رہے اور جولائی 2022 میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس نقطے پہ غور کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جب مشکل وقت آتا ہے اپریل 2022 کے بعد، جب ان کی حکومت سے جو ہے وہ آئینی قانونی حکومت سے انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کی جولائی 2022 میں پاکستان تحریک انصاف میں انٹری ہوتی ہے۔ یعنی ایک بہادری کی بات، ایک دلیر شخص مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف میں انٹر ہوئے جب لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے تھے۔ اچھا، اب اگرچہ PTI جو ہے وہ عام انتخابات کی جانب اس وقت بڑھ رہی ہے، لیکن جو ان کا موقف ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ خود جو ذاتی طور پر جو ہے وہ جس پر آپ رائے دے سکتے ہیں، کمنٹ آپ ضرور کیجئے گا، اپنی رائے دیں، کیونکہ ان کی ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے۔ عمران خان نے آخر کار ان کا انتخاب کیا، کچھ تو عمران خان نے ان میں دیکھا ہوگا۔ بہرحال ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی اور MKM کا جو پارٹی سٹرکچر ہے اس سے وہ متاثر ہیں، عام آدمی کے آگے آنے کے حوالے سے۔ یہ ان کا نقطہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں وہ زیادہ جمہوری جماعتیں سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی اور MKM کو، کیونکہ اس میں عام آدمی کو آگے بڑھنے کا بقول ان کے موقع ملتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب عمران خان بھی پاکستان تحریک انصاف میں یہی کلچر متعارف کرا رہے ہیں، اور یہ اشارہ ممکنہ طور پر ان کا اپنی طرف بھی تھا، کیونکہ کوئی عمران خان نے کوئی اپنا جانشین جو ہے وہ اپنی فیملی سے، یعنی کوئی وراثتی پارٹی انہوں نے نہیں بنائی۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک بڑے صحافی کا ایک اہم ٹویٹ بھی ہے۔ اچھا، پھر جناب سینئر رہنماؤں کے مطابق جو ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں، وہ ایک عرصے سے PTI اور عمران خان کے خلاف مقدمات میں پیش ہوتے رہے، اور ایک بلکہ رہنما نے یہ بھی بتایا کہ انہی خدمات کی وجہ سے عمران خان نے انہیں باقاعدہ طور پر PTI کا حصہ بنایا۔ اور پھر 9 مئی کے بعد، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، 9 مئی کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مزید غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کیے گئے تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر کو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ بنایا گیا۔ وہ قانونی امور پر پارٹی قیادت کو براہ راست بریفنگ دیا کرتے تھے اور پھر قانونی حکمت عملی پر انہیں مشورے بھی دیتے تھے۔ ضرورت کیوں پیش آئی، اس سے حاصل کیا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں آگے چل کے۔ لیکن
سر دست کیونکہ بات ان کی ہو رہی ہے تو پھر اس پر سینئر صحافی عامر متین صاحب کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گور خان کیسا چیئرمین ہوگا، اگرچہ یہ بحث آئندہ چند ہفتے جاری رہے گی، مگر عمران خان نے موروثیت کو دفن کر کے اپنے خاندان کے کسی فرد کو پارٹی چیئرمین کے لیے نامزد نہیں کیا۔ یہ چیز ان کو باقی پارٹیوں سے مختلف ٹھہراتی ہے۔ اس پر کمنٹ ضرور کیجئے گا، آپ اپنی رائے دیں۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی مر جائے گی اگر وہ پارٹی کو خاندان سے باہر جانے دیں۔ وہ لوگ جو یہ شوشہ چھوڑ رہے تھے کہ خان کے خاندان میں جنگ ہے کہ پارٹی خان کی بیوی کے حوالے کی جائے یا بہنوں کے، وہ غلط ثابت ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کچھ کا تاثر بنانے کی کوشش کی گئی نامعلوم افراد کی جانب سے۔ خیر، موروثیت نشتہ طارق متین، یہ عامر متین صاحب لکھتے ہیں، کوئی ان کے نظریے سے متفق ہو یا نہ ہو، مگر خاندان سے پارٹی باہر نکال کر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک نظریاتی پارٹی بنا دیا ہے۔ ہاں، ان کا نظریہ کیا ہے اس پر بحث جاری رہے گی، مگر فی الحال بحث یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مخالفوں کا نظریہ کیا ہے، یا وہ لوگ جو اس وقت اختیار میں ہیں ان کا نظریہ کیا ہے۔ ویسے پاکستان میں نظریہ ہوتا کیا ہے، کس کو اس کی پرواہ ہے؟ ابھی تک تو گولی کی سرکار ہی رہی ہے، آگے کیا مختلف ہوگی۔ لیکن بہرحال کرکس اس کا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو نگران چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا بنا کر عمران خان نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک موروثی جماعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل عمران خان کو پی ٹی آئی کو نیا چیئرمین نامزد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو جناب کچھ ابہام آج دور ہو گئے جب یہ علی ظفر صاحب نے یہ بتایا، کیونکہ اس وقت چیئرمین عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی ذیلی عدالت کی جانب سے مجرم قرار پانے کے بعد 3 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے اپنے وکلا ٹیم سے مشاورت کے بعد کیا ڈیفینیٹلی۔ اگرچہ وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل عدم قرار دے چکی ہے کورٹ کا، لیکن وہ جیل میں ہے۔ انٹرا پارٹی کے الیکشن کے نتائج کل عدم قرار دے دیے تھے الیکشن کمیشن نے چند دن پہلے، اور پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ وہ 20 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں، 20 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں۔ اچھا، اعتزاز احسن عمران خان کے پڑوسی ہیں، انہوں نے بھی کچھ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان کے متعلق کچھ اہم انکشافات کیے کہ محنت پر یقین رکھتے ہیں، محنتی آدمی ہیں، ایماندار دیانتدار آدمی ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ٹیم ورک کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان کے پڑوسی اعتزاز احسن کے، کیونکہ یہ معاون وکیل رہے ہیں، اس لیے کچھ جگہ پر انہوں نے ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، یہ بھی آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ خیر، تو جناب الیکشن کمیشن نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد پھر خبردار انہوں نے کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے 20 دنوں کے اندر الیکشن نہ کروائے تو بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ اور اب بقول سینئر رہنماؤں کے پاکستان تحریک انصاف کے 2 دسمبر بروز ہفتہ کے دن پاکستان تحریک انصاف کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین ان الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کوئی غیر قانونی فیصلہ کرنے کو، کہ الیکشن کمیشن کو کوئی غیر قانونی فیصلہ کرنے کا کسی قسم کا موقع دیا جائے۔ یعنی اگر عمران خان پارٹی چیئرمین کے عہدے پر آتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں، تو پھر کیونکہ ابھی تک عمران خان توشہ خانہ کیس کے اندر جیل میں ہیں، حالانکہ ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو الیکشن کمیشن کہیں اس کی آڑ لے کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے کہ جناب یہ چیئرمین نہیں ہے، کالعدم قرار دے، بلے کا نشان واپس لے لے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو آزاد لڑنا پڑ جائے یا کسی اور نشان پر، یا کہیں آگے چل کر جب کاغذات نامزدگی جمع ہوں تو ریٹرننگ افسران کو اس قسم کی بات کریں کہ عمران خان سے دستخطوں سے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں وہ کالعدم قرار دے دیے جائیں، تو تمام امیدوار آزاد ہو جائیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، سمارٹ فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اس لیے فیصلہ کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب اس سے پہلے کیونکہ مروت صاحب یہ بات کر چکے تھے، ان کی بات خیر درست ثابت ہوئی، لوگ اعتراض کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان آئینی اور قانونی طور پر یہ الیکشن نہیں لڑ رہے، اور جو ہی عدالت کی طرف سے نااہلی کا فیصلہ ختم ہوگا تو پھر جناب انہیں چیئرمین کے طور پر جو ہے وہ لایا جائے گا۔ پہلے کل تردید آئی تھی، آج کھوسہ صاحب نے ایک بیان دیا، مزید کچھ اب ابہام پیدا ہوا، لیکن پھر علی ظفر نے جب بیرسٹر گوہر علی خان اور ترجمان پی ٹی آئی جو رؤوف حسن ہیں ان کے ساتھ جب میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے تمام سوالوں کی وضاحت انہوں نے کر دی۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کی واپسی ممکن ہے، تو جس کا جواب بھی انہوں نے خود دیا کہ بالکل ڈیفینیٹلی ضرورت اس لیے پیش آئی، آئینی اور قانونی کچھ رکاوٹیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن بقول علی ظفر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان سے بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے، آگے چل کر جو ہے وہ، اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو پارٹی معاملات سے علیحدہ ہو گئے ہیں،
وہی تمام تر پارٹی معاملات جو دیکھیں گے۔ یہ ایک حکمت عملی بنائی ہے، یہ ایک پلان بی ہے، اور ہم نے اسے کافی دیر سے اختیار کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھی تمام تر اہم ترین تفصیلات بیرسٹر گوہر علی خان کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔